बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आप मनाजर देख रहे थे अफगानिस्तान के। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि काबुल पे तालिबान का कब्ज़ा हो गया है, मतलब कि वो दाखिल हो चुके हैं और इस वक्त सदारती महल में मुज़ाकरात हो रहे हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ सदारती महल में तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन ख़बर ये आई है कि अशरफ गनी ताजिकिस्तान जा चुके हैं और ताजिकिस्तान की हुकूमत ने भी ये बात कंफर्म कर दी, इसकी तस्दीक कर दी है। और अशरफ गनी के साथ हमदुल्ला मोहिब भी ताजिकिस्तान जा चुके हैं। और हमदुल्ला मोहिब वही हैं जिन्होंने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के हवाले से बड़े नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया था। अभी वो अपना मुल्क छोड़ के ताजिकिस्तान भाग चुके हैं। अच्छा जी, अब तालिबान जैसे काबुल में एंटर हुए हैं और जितनी स्पीड से उन्होंने मुख्तलिफ इलाके फ़तह किए हैं, मैं देख रहा था इंटरनेशनल मीडिया में CNN पे, BBC पे डिबेट हो रही है कि ये इतनी स्पीड से कैसे हुआ है। क्योंकि सदर बाइडन ने कुछ अर्सा पहले जुलाई में कहा था कि अफगानिस्तान की आर्मी जो है वो वेल ट्रेंड है, वेल इक्विप्ड है और वो 3 लाख के करीब है, और दूसरी तरफ 70,000 तालिबान है। तो सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि क्या तालिबान टेक ओवर करेंगे, ये नागुज़ीर है? तो सदर बाइडन ने कहा कि ये नागुज़ीर नहीं है, क्योंकि तालिबान के मुकाबले में अफगानिस्तान आर्मी है, अफगानिस्तान एयरफोर्स है, जिनको ट्रेन किया हमने, उनके ऊपर पैसा लगाया है। तो ज़रूरी नहीं है कि तालिबान टेक ओवर कर लें। सो वेरी अनलाइक ऑफ बाइडन, उन्होंने कहा कि इट्स अ सिली क्वेश्चन, आई डोंट ट्रस्ट तालिबान बट आई ट्रस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ द अफगान आर्मी। तो वो अफगान आर्मी किधर गई, गवर्नमेंट किधर गई, पुलिस किधर गई, वो सब हवा हो गई एकदम। और यही बात हो रही है कि इतनी स्पीड से तालिबान ने टेक ओवर किया वहाँ पे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि तालिबान ने जैसे काबुल पे कब्ज़ा किया, उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि हम किसी किस्म का कोई वायलेंस, कोई तशद्दुद नहीं चाहते हैं। एक सवाल जो BBC पे यल्दा हकीम, वहाँ की एक एंकर हैं, उन्होंने सुहेल शाहीन से पूछा, जो तालिबान के हैं जी तर्जुमान, कि जी क्या ख़वातीन बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल जाएंगी जब आप टेक ओवर कर लेंगे? तो उसका जवाब आया कि वो स्कूल जाएंगी और ख़वातीन मर्दों के बगैर भी घर से बाहर निकल सकती हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको सदर बाइडन का शॉट दिखाया जिसमें वो कह रहे हैं कि इनएविटेबल नहीं है, अफ़गान आर्मी बड़ी तगड़ी है। अभी का आपको कुछ मनाजर दिखाते हैं। जनरल दोस्तम के महल मज़ार शरीफ में क्या हुआ है, तालिबान ने किस तरह से टेक ओवर किया है, दिखाइएगा जी, मनाजर दिखाइए। ये जनरल दोस्तम का महल है मज़ार शरीफ में, जिसको तालिबान ने टेक ओवर किया, और वहाँ पे अफ़गान तालिबान अब आपको नज़र आ रहे हैं। ये वहाँ की लेटेस्ट सूरत हाल है। इट हैज़ बीन टेकन ओवर बाय द तालिबान। और इससे आगे मैं आपको गवर्नर हाउस कंदूज दिखाता हूँ। कंदूज में जो गवर्नर हाउस है उसको भी तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है। वहाँ के भी मनाजिर हम आपको दिखाते हैं, दिखाइएगा जी वहाँ के मनाजिर। कंदूज जो है वहाँ पे भी तालिबान ने गवर्नर हाउस को टेक ओवर कर लिया है, और वहाँ के मनाजर अब आप देख सकते हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे। इस एक बात जो है वो क्लियर होती है, वो ये होती है कि जितनी भी फॉरेन इन्वेजन्स होती हैं, ये फॉरेन इन्वेजन शायद डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ तो कामयाब हो जाती हैं, लेकिन कोई भी वो तहरीक से आप इत्तफ़ाक़ या इख्तलाफ कर सकते हैं। नज़रियाती तौर पे आप कह सकते हैं सही तहरीक है या गलत तहरीक है, लेकिन जब किसी जगह पे, किसी मुल्क में, किसी सरज़मीं पे कोई तहरीक चल पड़ती है और अगर लोग साथ जॉइन इन कर लें, क्योंकि डिबेट हो रही है अब इंटरनेशनल लेवल पे कि क्या तालिबान इतनी आसानी से टेक ओवर कर सकते थे अगर लोकल लेवल पे लोगों की सपोर्ट उनके साथ ना होती। तो अगर लोकल लेवल पे लोगों की सपोर्ट हो तहरीक को, तो फिर जो है उसको क्रश करना मुश्किल होता है। सद्दाम हुसैन आपको याद है, इराक में फॉरेन इन्वेजन हुई, अमेरिका गया, वो मनाजर आपको दिखा देते हैं। सद्दाम हुसैन साहब को जिस तरह से पकड़ा, उनका स्टैचू गिराया, उसके बाद उनका ट्रायल चला, फिर ट्रायल के बाद उनको फांसी घाट तक लेके गए। ये आप देख रहे हैं द टाइम व्हेन सद्दाम हुसैन वाज हैंग्ड टिल डेथ। लेकिन ये कर गया था अमेरिका, सद्दाम हुसैन का रजीम ख़त्म हो गया था, एक डिक्टेटर का दौर ख़त्म हो गया। इसी तरह आपको याद होगा लिबिया में कर्नल कज़ाफ़ी, जिन्होंने तकरीबन 42 साल हुकूमत की, एंड ही वाज द ओनली रूलर ऑफ लिबिया। उनका जब आखिरी वक्त आया तो वो भी बड़े दर्दनाक, अफसोसनाक मनाजर है, जिस तरह से लोकल लेवल पे लोगों ने कर्नल कज़ाफ़ी को निकाला, पकड़ा, फिर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उनको कत्ल किया, और पीछे बैकिंग जो थी, सपोर्ट जो थी, वो वेस्टर्न पावर्स की थी। तो डिक्टेटर्स को तो आप ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई तहरीक जो है वो ग्रास रूट लेवल पे चली जाए तो उसको कंट्रोल करना
پاسبل نہیں ہوتا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ 2,000 ارب ڈالر لگا دیں, آپ 20 سال اپنی فزیکل پریزنس وہاں پہ رکھیں, آپ اپنے ہزاروں لاکھوں ٹروپس وہاں پہ بھیج دیں. کیا امریکہ, کیا نیٹو, کیا برطانیہ, جتنی بھی پاورز تھیں, تو ایونچولی رزلٹ یہ نکلے. تو اب افغانستان کی لیٹسٹ صورتحال کیا ہوگی؟ طالبان کی جو گورنمنٹ آ رہی ہے وہ اب کس قسم کی ہوگی؟ کیا یہ 90 کی دہائی کے طالبان ہوں گے یا یہ 2021 کے طالبان ہوں گے؟ ان کی پالیسی میں کتنا فرق ہوگا؟ اور افغانستان میں کیا یہ پرامن انتقال اقتدار ہو جائے گا؟ اور اگر ہو جائے گا یا نہیں ہوگا خدا نخواستہ, تو اس کا اثر پاکستان پہ کیا پڑے گا؟ اس حوالے سے آج بات کریں گے. اپنے پینل کا تعارف کراتا ہوں. بریگیڈیئر سعد محمد صاحب, ایکسپرٹ آن افغان افیئرس, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. طاہر خان صاحب, آپ بھی ایکسپرٹ ہیں افغان افیئرس پہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور پی ٹی آئی کے ایم این اے اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ فاروق حبیب صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال. بریگیڈیئر صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. یہ جو انٹرو میں بات کر رہا تھا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ کہا جولائی میں کہ ہمیں پورا بھروسہ ہے کیپیبلٹی پہ افغان آرمی کی, اور طالبان 75,000 ہیں, وہ 3 لاکھ ہیں, ان کے پاس ایئر فورس بھی ہیں, ویل اکوپڈ ہیں. تو کیا یہ مس کیلکولیشن تھی آن دی پارٹ آف دی امریکن ایڈمنسٹریشن, یا وہ ایسی حوصلہ تسلی دے رہے تھے اپنے لوگوں کو, جھوٹ بول رہے تھے؟ میرے خیال میں ہم سب کی مس کیلکولیشن تھی, بشمول میرے. مطلب مجھے پتا تھا کہ انہوں نے شکست تو کھانی ہے, لیکن اس اسپیڈ سے کولیپس ہوگا یہ میرا بھی اندازہ جو تھا نا وہ یہ تھا کہ کم از کم اس کو 30-35 دن 40 دن لگیں گے کابل کو پہنچنے تک. لیکن وہ ایسے کولیپس ہوئے ہیں. افغان نیشنل آرمی جو تھی, میں نے اس کو دیکھا ہے کس طرح یہ شروع ہوئی تھی, تو مجھے ان کے اوپر وہ بھروسہ تو نہیں تھا کہ یہ ایک ایسی فوج ہوگی کہ جو اس قسم کے جو انسرجنسی ہے اس کو یہ ہینڈل خود کر سکے گی. کیونکہ اس کے اندر جو مطلب ہے کہ لیڈرشپ تھی وہ ایسے تھی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ جوانوں کے راشن تک چوری کرتے ہیں, پے بھی ان کی چوری کرتے تھے, گاڑیاں بھی چوری کرتے تھے. افغان لیڈرشپ, جو ملٹری لیڈرشپ تھی وہ ان کا راشن بھی کھا جاتی تھی, تنخواہیں بھی کھا جاتی تھی, گاڑیاں بھی چوری کر لیتے تھے. مطلب ہے کہ یہ اس حد تک ایک اس کا ڈسپلن تھا. ان کا اپنا کوئی قانون نہیں تھا, حالانکہ ملٹری کا اپنے قانون ہوتا ہے, جیسے پاکستان آرمی ایکٹ ہے. تو اگر میں فوج میں سروس کر رہا ہوں اور میں نے کوئی وہ کیا ہے تو میرے پہ سول قانون نہیں لاگو, میرے پہ پاکستان آرمی ایکٹ لاگو ہوتا ہے, وہ ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے. تو یہ تھا. لیکن اس وقت جو انہوں نے کولیپ سچویشن ہے, یہ تو بہت ہی ان کی لیڈرشپ جو ہے نا بیچ میں جو پچھلے 15 سال جو میں ان کو نہیں دیکھا ہے, تو اس میں تو میرے خیال میں اور زیادہ گڑبڑ ہوئی ہے ان کی لیڈرشپ میں. ان کا مورال جو ہے وہ بالکل ایسے ہے کولیپس کر گیا, سڈنلی کولیپس کر گیا. مورال ان کا جو ہے کہ وہ لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو آپ نے کہا کہ کرپشن اتنی تھی کہ وہ فوج کی جو لیڈرشپ تھی وہ جوانوں کا راشن, گاڑیاں, تنخواہیں کھا جاتے تھے. اچھا جی, یہ ٹھیک ہے, بالکل صحیح اپنی جگہ پہ بات, بٹ دین 3 لاکھ میں کچھ تو ہونے چاہیے تھے نا جن کے اندر کوئی لائلٹی یا وفاداری ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ صرف پیسوں کے لیے بھرتی ہوئے تھے اس نے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جو پینک ہوتا ہے نا, یہ کنٹیجیس ہوتا ہے. ٹھیک, یہ پھیلتا ہوئے ڈر جو ہے یا پینک جو ہے یہ کنٹیجیس, یہ بہت جلدی پھیلتا ہے. صحیح ہے. اور اس اسپیڈ سے پھیلتا ہے کہ آپ اس کو بعض وقت اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور لڑائی کے میدان میں ویسے بڑی اچھی فوج کا ہوا ہے کہ پوری بٹالینز کولیپس کر جاتی ہیں اور بھاگ جاتی ہیں, ہو جاتا ہے یہ. لیکن اس لارج اسکیل پہ ہوگا یہ حیران کن ہے. اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں کہیں پہ طالبان کے ساتھ کوئی فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہو ان کے فوجیوں کا, یا سب سموتھ ٹیک اوورز ہوئے؟ مطلب ہے کہ اگر ایک دو کا واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں پر ان مزاحمت پیش کی ہے تو ہوئے ہوں گے. کوئی بیچ میں اگر آپ نے دیکھا وہ کلپس وغیرہ بھی آئی ہیں کہ جس میں انہوں نے ریزسٹنس کی اور ان کو مار بھی دیا گیا بعد میں جن لوگوں نے ریزسٹ کیا. لیکن بغیر فائٹ کے 90% لوگ جو ہے نا وہ بغیر فائٹ کے انہوں نے یا تو جگہ چھوڑ کے چلے گئے یا ان کے ساتھ مل گئے. لیکن یہ 75,000 کا فگر جو بائیڈن صاحب نے کوٹ کیا نا, یہ بھی میں اس کو تھوڑا سا کروں گا کہ
جب افغانستان میں اس قسم کے ایک موومنٹ چلتی ہے تو لوگ پھر وہ وننگ سائڈ کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. ہتھیار تو مطلب ہے کہ بے تحاشا افغان نیشنل آرمی چھوڑ کے گئی تھی. خود افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جب لڑائی چل رہی تھی بے تحاشا ہتھیار, طالبان نے وہی ہتھیار, مطلب ہے کہ وہی ہتھیار استعمال کیے. تو جو لوگ تھے وہ اٹھ کے تو ان کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے, اور جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو, فگر جو ہے وہ بہت 75,000 لوگ اتنا نہیں کر سکتے کہ وہ مزار شریف میں بھی چلے جائیں اور وہ جلال آباد میں بھی چلے یعنی کہ لوکل لیول پہ سپورٹ ہے انہیں. تو لوکل لیول پہ بالکل سپورٹ ہے, خاص کر پشتون ایریاز میں تو بہت سپورٹ ہے. باقی جگہوں پہ بھی وہ ہے. دیکھیں یہ نیریٹو جو ہے نا, مطلب ہے کہ ایک نیریٹو اشرف غنی صاحب کی حکومت کا ہے, تو اگر آپ نے انسرجنسی کو بیٹ کرنا ہے یا اس قسم کی موومنٹس کو, تو آپ نے سپیریئر نیریٹو دینا ہے نا. یہ حمداللہ محب صاحب بھی کس طرح سے بھاگے ہیں پاکستان کے بارے میں, کیا گھٹیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں. سپیریئر وہ نیریٹو دینا ہے. تو اشرف غنی صاحب کا نیریٹو کیا ہے؟ کرپشن ہے, مس گورننس ہے, ظلم ہے. مطلب ہے کہ کوئی آپ اس کا دیکھیں, کوئی اس کا انڈیکیٹر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. طالب کیا آفر کر رہا ہے؟ آپ کو انصاف آفر کر رہا ہے, آپ کو ایلیٹزم ختم کر رہا ہے افغانستان میں جو ہے. مطلب ہے کہ اس کا جو لیڈر ہے وہ اسی زمین پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ روٹی کھاتا ہے, اور ہی کنسیڈرز دیٹ لیڈر جو ہے وہ اس کا حصہ ہے. لوگ اپروچیبل ہے. ابھی آپ دوستم کو کہیں, دوستم اپروچیبل نہیں ہے, 50 گارڈ اس کے ارد گرد ہوں گے, کوئی اس کے نزدیک نہیں جا سکتا ہے. وہ کسی کو قتل کرنا چاہے تو وہ قتل بھی کرا سکتا ہے, کوئی اس کو نہیں کہے گا. تو ایک سائڈ پہ آپ اس قسم کا لیڈر کرتے ہیں, دوسری سائڈ پہ آپ طالب کا لیڈر کر رہے ہیں کہ جو اپروچیبل ہے, سامنے آپ کے بیٹھا ہوا ہے. تو وہ نیریٹو آپ جو ہے طالبان کا نیریٹو سپیریئر تھا, ٹھیک ہے, پاپولر تھا. ٹھیک ٹھیک. اٹ واز اے وننگ. طاہر خان صاحب, اب طالبان دوبارہ ٹیک اوور کر رہے ہیں, مذاکرات ایک تو صدارتی محل میں ہو رہے ہیں, دوسرا دوحہ میں بھی ہو رہے ہیں, کچھ ایک ڈیلیگیشن پاکستان میں بھی آیا, میں نے سنا ہے. اب جو طالبان کا رجیم شروع ہوگا اس میں کیسا افغانستان آپ دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. مذاکرات جو آپ کا سوال کا ہے اس پہ چلتے ہیں. اس وقت طالبان مزید مذاکرات نہیں کریں گے. وہ کابل کے بالکل, بلکہ ابھی تازہ خبر یہ ہے, ان کا صبح جو سٹیٹمنٹ تھا اس میں یہی تھا کہ کابل ہم داخل نہیں ہوں گے, اور ہمارے مذاکرات حکومت سے جاری, جو آپ کہہ رہے ہیں ممکن ہے کہ یہ ہو, لیکن اس نے وہ نہیں کہا کہاں ہو رہے ہیں, کس کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو ابھی ان کا چینج ہو گیا. انہوں نے ابھی کہہ دیا کہ آپ کابل میں داخل ہو, کیونکہ وہاں سے طالبان کے سٹیٹمنٹ کے مطابق وزراء, پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ تمام نکل گئے ہیں, تو لہٰذا وہاں پر لوٹ مار نہ ہو, کیونکہ انسرٹنٹی ہے بہت زیادہ. آج پاکستانی سفارت خانے کے سامنے ہزاروں لوگ جمع تھے تاکہ ویزے, کیوں پاکستان نے کل اعلان کر دیا کہ وہ صحافیوں کو, افغان صحافیوں کو, فورن میڈیا کو, افغانس کو جو جانا چاہتے ہیں ان کو ہم ویزے دیں گے. 3 نمبر بھی دے, سفیر نے اپنا نمبر بھی دیا واٹس ایپ پہ. تو آج میں سفیر سے خود ملا بھی, ادھر ہی ہے آج کل. تو وہاں ہزاروں, کیونکہ ایک پینک ہے وہاں پہ, تو طالبان اس لیے کہا کہ پینک نہ ہو لوگوں میں. لوگ آنا چاہتے ہیں پاکستان, بہت آنا چاہتے ہیں. یہ میرا وہ دے کہ صحافیوں کا مطلب انسرٹنٹی ہے نا, وہ تو تھوڑا سی خوف بھی ہے. طالبان کنونس تو کر لوگوں کہ آپ نہ جائیں, لیکن لوگ تو پھر تھوڑا سا وہ تشویش ہے. ممکن ہے کہ بعد میں وہ تشویش ختم ہو. تو یہ جو تو مذاکرات کا معاملہ نہیں, آپ بالکل اس کو رول آؤٹ کریں اس وقت, کیونکہ ابھی جو نہیں, میں کہہ رہا ہوں مذاکرات پاور شیئرنگ کے حوالے سے نہیں, پرامن انتقال اقتدار کے لیے, کہ وائلنس کے بغیر. اب تو ہو گیا نا جی. اب کیا رہے, اب مثلا اب کیا رہ گیا ہے؟ اشرف غنی بھاگ گیا. یہ صبح آج بھاگنے کے لفظ تو میں نہیں یوز کروں گا ایک صحافی کی حیثیت سے. نہیں, میں بھی نہیں کروں گا. مانا تو اب وہی اس کے لے سکتے ہیں نا, کہ جب بندہ چھوڑ کر کے ایک طرف پاکستان کے حوالے سے کیا بات آج صبح اپنے اوپر وقت آئے تو کیسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی زمین, اپنے مدر لینڈ کو چھوڑ کے اس پہ لوگ حیران ہیں. ساتھ صاحب زیادہ تفصیل سے بتا بھی دیا ہے. اصل میں دفاع پہ تو میں نہیں بول سکتا, لیکن لڑائی کے لیے ول ہونا چاہیے, ارادہ ہونا چاہیے. اور یہ جو صوبے خالی ہوئے ہیں نا جی, اس میں پشتون ایرے میں لڑائی ہوئی ہے, ہیلمند میں ہوئی ہے, بہت شدید ہوئی ہے, کندہار میں ہوئی ہے, شمال میں نہیں ہوئی, مزار شریف میں تھوڑی سی, لیکن وہ چلے گئے مزار شریف سے. ہرات میں تھوڑی ہوئی ہے جو کہ ایران کے اس میں ہے, جنوب میں ہے, تو ویسٹ میں ہے, سوری. تو لہٰذا لوگوں نے خود چھوڑا ہے. پھر ارزگان کے گورنر صاحب نے کہا کہ ہمیں لوگوں نے کہا کہ آپ نے لڑائی نہیں کرنی, وہ ہینڈ اوور کر کے چلا گیا. اور طالبان میں ایک تھوڑی تبدیلی بھی آئی ہے کہ جو ہینڈ اوور کر گئے ہیں
ان کو سیف پیسج دیا ہے، اسماعیل خان کو دے دیا، اور پھر تمام گورنرز کو، نمروز کے گورنر نے کہا میں جانا چاہتا ہوں، اس کو جانے دیا ہے، ایران چلا گیا وہ نائب اس کے ساتھ. تو لہٰذا وہ اب اس کا انتظار ہے کہ کب کابل میں وہ داخل ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں کسی بھی پہلے یہی تھا کہ ملٹری، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے، پوری دنیا نے کہا ہے کہ جب آپ فورسفلی وہاں جائیں گے تو پھر ہم آپ کو تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ہمیں ہینڈ اوور کریں پیسفلی. جب وہ نہیں ہو رہا تو اب طالبان کو ایک آپشن ابھی تک جو طالبان کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، جیسے بی بی سی پہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی بچیوں کو اسکول جانے دیا جائے گا، یہ اسٹیٹمنٹ آیا جی خواتین مردوں کے بغیر باہر نکل سکتی ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ افغانستان میں فری پریس ہوگا، تو ایسے ہی ہوگا؟ یہ طالبان کا امتحان ہے، کیونکہ ابھی چونکہ ان کی حکومت پوری نہیں آئی تو دیکھا جائے گا کہ ان کی کیا. لیکن کچھ نہ کچھ ابھی جو 2-3 سے دو واقعات ہوئے ہیں، ایک تو وہ جو کامیڈین کو وہ خاشا کے نام سے پکڑا، ان کو پھر مارا، قتل کیا اس کو، پھر طالبان نے کہا وہ پولیس میں تھے. اگر پولیس میں بھی تھے تو آپ کا نظام تو ابھی قائم نہیں ہوا نا، آپ نے ویٹ کرنا ہے، انتظار کرنا ہے. پھر 2 جو بچیوں کے اغوا میں تھے، کڈنیپنگ میں تھے، ان کو ہیلمن میں ابھی 2 ہفتے پہلے ان کو پبلکلی ہینگ کیا ہے، اس پہ بھی کافی سارا ایک ریئیکشن ہوا. ابھی وہ اسلامی امارات کا پبلکلی ہینگ کس کو کیے؟ 2 جو اغواکار تھے، اغواکار بچیوں کے. اب سزا تو ہمارے قانون میں بھی اس کا وہ، لیکن ہمارے یہاں پہ ہر دوسرے دن ہمارے منسٹر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی پبلکلی ہینگ. اچھا ایک آپ کو وہ بتا، ہاں پبلکلی ہینگ کریں جی. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی اس وقت تک طالبان وہی اسلامی امارات کا نام بھی استعمال کریں. جس گورنر ہاؤس میں گئے ہیں سفید جھنڈا ہے، اور جو کندہار ابھی چند دن پہلے ریڈیو پہ قبضہ کیا تو اس شریعت ریڈیو کے نام سے نشریات بھی شروع کیے. تو ابھی طالبان کے ذہن میں وہی اسلامی امارات والا وہ ہے کہ وہ ایک دفعہ وہ ضرور وہ قائم کریں گے. تو بہرحال دیکھا جائے گا. لیکن طالبان کے لیے امتحان ہے کہ اگر پرانی والی پالیسیاں اپناتی ہے، وہ کچھ چیزوں کو تو کمپرومائز نہیں کر سکتے نا، قرآن پہ تو نہیں کر سکتے نا، لیکن اب کس طریقے سے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، کیونکہ دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے. نہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نظام اسلامی ہوگا، اس میں تو کوئی ظاہر بات ہے. اس نے اسکول پڑھنے جانے، یہ جو اب ایک حجاب کا بھی ذکر کیا انہوں نے. ہاں وہ تو ہے کہ اسلامی اس میں. لیکن کابل میں دیکھو نا، کابل میں ایک بریڈ صاحب وہاں رہے ہیں، اس وقت تھوڑی آزادی تھی. اب آپ کابل جائیں نا تو کابل میں اوورال اسکارپ ہے. اگر انڈیپینڈنٹ، اگر بہت لبرل لوگ بھی ہیں ویسٹرن امریکہ کے، تو ایک وہ اکثر سوشل میڈیا پہ ہم تصویریں بھی دیکھتے ہیں کہ 70s کا کابل، اس میں وہ تو بڑی لبرل، اور وہ ڈفرینٹ تھا، وہ ڈفرینٹ، لیکن ایسا تھا. بالکل تھا کابل میں ایسا تھا، اتنا لبرل تھا کابل. تصویر کے آپ کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ میں تو 1968-69 میں گیا ہوں، 70 میں گیا ہوں، تو وہ تو یورپ تو خواتین اسکرٹس وغیرہ میں ہوتی. جی تو وہ تھا. لیکن آپ یہ بھی دیکھتے تھے کہ نیچے اسکرٹ ہوتی تھی اور اوپر شٹل کاک برقع ہوتا تھا. یہ آپ 60-70s کی جو بات کر. ٹھیک. تو بہرحال اب امتحان ہے کہ طالبان اپنے آپ کو ایک تبدیل لوگوں کو دکھاتے ہیں اور پھر ایکسیپٹیبلٹی اس کی ہوتی ہے، یا وہ پرانا والا سسٹم ہے تو طالبان کو مشکلات. ٹھیک ہے، فاروق صاحب کو ایڈ کرتے ہیں جی، ہمارے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے اسٹیٹ منسٹر ہیں. فاروق صاحب بہت شکریہ اینڈ تھینک یو فار یور پیشنس ایز ویل. اب سر امتحان تو آپ کا بھی ہے، یہ طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ طالبان کا امتحان ہے، امتحان آپ کا بھی ہے. اب یہ طالبان کی جو گورنمنٹ آنے والی ہے، اس پہ ویسے فارن منسٹر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم حالات اور واقعات کے ایک وقت پہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کرنا ہے یا نہیں کرنا. بٹ بینگ اے گورنمنٹ منسٹر، واٹ وڈ یو سے اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں، پہلی تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ $2 ٹریلین سے زائد جو ہے وہ خرچ کیے گئے. اور جس افغان آرمی کو ٹرینڈ کرنے کے حوالے سے اور جس افغان آرمی کو ویل اکوپڈ کرنے کے حوالے سے دعوے کیے جا رہے تھے، آج جو ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہو گئی. وہاں کی جو حکومت تھی، اشرف غنی کی جو حکومت، وہ کس قسم کے دعوے کرتے تھے، کس انداز سے جو ہے وہ ڈیلی ویجرز کے طور کے اوپر کام کر رہے تھے. یہ امر اللہ صالح جیسے لوگ را کے آج وہ وہاں پر آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ پیسہ کہاں خرچ ہوا. یہ پیسہ تو کرپشن کی نظر ہو گیا. لگتا ہے ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ پیسہ عوام کے اوپر لگانے کی بجائے، وہاں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بجائے نہیں لگا. اور کیوں اتنی تیزی سے فال ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام میں پذیرا ہی نہیں ہے، ان کی جڑیں عوام کے اندر نہیں تھی. اور وہ تو کھیل رہے تھے بھارت کے ہاتھوں میں، اور جو وہاں کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جس انداز سے دہشت گردی، انتہا پسندانہ کارروائیوں کے خلاف استعمال ہوتی رہی، وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی. اور الٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کرتے رہے، جبکہ ہم تو اپنے بارڈر کو 90% فینسنگ کر چکے ہیں. بارڈر مینجمنٹ کی طرف جو ہے وہ پاکستان کا فوکس تھا. اور ان تمام چیزوں کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے ہماری بارہا پوری کوشش
یہ تھی کہ ہم پولیٹیکل سیٹلمنٹ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان ہو جائے، لیکن طالبان اشرف غنی کے ساتھ بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اس کی عوام کے اندر میرے خیال میں جڑیں وہاں پر موجود ہی نہیں تھیں، اور جو ان تمام حالات کے دوران آپ نے دیکھا کہ اب وہاں پر موجود نہیں ہیں، وہاں سے جو ہے وہ فلائی کر گئے ہیں، جو میڈیا کی وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں، جو رپورٹس آ رہی ہیں، جتنی تیزی سے ان کا وہاں پر جو ہے وہ ٹیک اوور ہوا ہے، تو لہٰذا الٹیمیٹلی ایک سچویشن جو ہے وہ پاکستان اس کو فورسی بھی کر رہا تھا، اور اس کے اوپر اپنی حکمت عملی بھی بنائے ہوئے ہے، اور اس کے اوپر پوری نظر رکھی ہوئی ہے کہ وہاں سے ایک اچھا مجھے بتائیے گا ریفیوجیز کا ہے وہ پاکستان کی طرف کو ہے جو آ سکتا ہے. پہلے پاکستان نے ایک وقت میں 50 لاکھ مہاجرین کو میزبانی کی، 30 لاکھ سے زائد آج بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے اوپر دنیا آنکھیں بند نہیں کر سکتی. وہ جو وار آف نیریٹو تھی، میرا سوال یہی ہے، وہ تو بری طرح ناکام ہو جیسے گئی. طاہر خان صاحب نے بھی کہا بھی تھوڑی دیر پہلے کہ پاکستان کی ایمبیسی کے باہر بہت زیادہ رش ہے ویزا حاصل کرنے کے لیے، وہاں پہ لوکل افغان جو ہیں وہ آنا چاہتے ہیں پاکستان بیکاز آف دی انسرٹنٹی دیر. تو اب یہ جو ریفیوجیز والی بات ہے، اس میں کیا حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان ریفیوجیز کی انٹری الاؤ نہیں کرے گا؟ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر جب بھی کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ قومی مفاد اور قومی انٹرسٹ کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے. الٹیمیٹلی جو ہے اس کے اوپر ایک پوری ہماری جو منسٹری آف سیفران ہے، منسٹری آف انٹیریئر ہے، یہ تمام مل کے ایک اس پہ پورا پالیسی فریم ورک کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے کیبنٹ میں یہ چیز سامنے آئی تھی، اور اس کو ان تمام چیزوں کو جو ریفیوجیز کے حوالے سے ایکسپیکٹیشنز تھیں اور ان کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، اگر وہاں سے لوگ آتے ہیں وہ کہاں رہیں گے، کیمپس میں رہیں گے، بارڈر کے اوپر رہیں گے، وہ تمام تر چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہماری اس کے اوپر بغور ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے. لیکن بنیادی طور کے اوپر آپ کی بات یعنی کہ لوگ آ سکتے ہیں وہاں سے، آپ کمٹ کریں گے لوگوں کو وہاں سے آنا، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی طور پہ جو لوگ آ جاتے ہیں ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، اکوموڈیٹ کرنا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس اپنی احتشام ہمارے پاس اپنی گنجائش نہیں ہے یہاں پر. آلریڈی جس طرح بتایا کہ 3 ملین ریفیوجیز کو پاکستان نے ہوسٹ کیا ہے. پہلے اس کے بارے میں تو دنیا جو ہے وہ پاکستان کی ایفرٹس کو اکنالج کرے. 70,000 جانوں کا ہمارا نقصان ہوا، $150 ارب کی اکانومی کا ہم نے جو ہے وہ نقصان کیا. اگر اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان کا جو قربانیاں ہیں، جو پاکستان کی سیکریفائسز ہیں، پاکستان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ اکنالجمنٹ نہ کی جا رہی ہو، تو پھر ہمیں بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کیا دھڑا میس جو ہے جس کا ہے وہی آگے اس کو جو ہے وہ سنبھالے. پاکستان کیوں اس کا اور میرے پاس خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے. میرے خیال میں یہ تمام اہم فیصلے کل وہاں پر لیے جائیں گے کہ پاکستان نے سچویشن کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اگر ریفیوجیز کا انفلکس ہوتا ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کی اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے. میں آتا ہوں فاروق صاحب آپ کی طرف واپس. بریگیڈ صاحب مجھے فرمائیے گا، ہندوستان تو بڑا پریشان ہوگا آج اپنی انڈیپینڈنس ڈے والے دن 15 اگست کو ہندوستان بڑا پریشان ہوگا، کیونکہ جو انویسٹمنٹ انہوں نے افغانستان میں کی تھی اربوں ڈالر کی، وہ تو اب طالبان وہاں پر آ گئے ہیں. اور وہ جو فوٹیجز آتی رہی ہیں کہ ہندوستان افغانستان گورنمنٹ کی سپورٹ میں جہاز بھیج رہا ہے، کوئی اسلحہ وغیرہ بھیج رہا ہے، طالبان بھی اس سے واقف ہیں. دوسری چیز یہ کہ جو افغان سرزمین کو استعمال کرتا رہا ہندوستان پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں کے حوالے سے، اور وہ جو بھارتی ایمبیسی تھی اس سے متصل این ڈی ایس کے کمپاؤنڈ سے پاکستانی 3 ارب روپے برآمد ہو رہے ہیں جو دہشت گردی کو فائننس کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے. انڈیا مسٹ بی ویری وارڈ ٹوڈے. دیکھیں وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، وویک کاجو صاحب ہندوستان کے فارن سروس کے ایک بہت اونچے آفیسر رہ چکے ہیں جی. افغانستان میں 2003-04 میں وہ 2003 سے 2005 تک وہ سفیر بھی رہے ہیں. ان کا کرن تھاپر کے ساتھ ایک انٹرویو، اور ان کا وہ آپ بغور اس کا اگر جائزہ لیں گے تو یہی کہا ہے کہ ہم نے اپنے تمام جتنے بھی انڈے ہیں نا وہ ان کی ٹوکری میں ڈال دیا تھا، اشرف غنی کی، اور اس سے پہلے کارزئی کی ٹوکری میں ڈالا. ہم نے باقی کسی کے ساتھ رابطہ ہی نہیں کیا. جو یہ غلط وہ تھا، اور کہتا ہے ابھی ہم بائی اسٹینڈرز ہیں. تو بالکل ہندوستان جو ہے وہ بائی اسٹینڈر رہ گیا ہے اس وقت. اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا کریں، مطلب ہے کہ طالبان کے ساتھ روابط جو ہے وہ کس طرح رکھیں گے. لیکن ہندوستان کا جو ایک وہ ہے
ہمیں بھی زیادہ اس پہ وہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ایسی حکومت آ گئی ہے کہ جو ہمارے تابع ہوگی. کوئی افغان حکومت کسی کے تابع نہیں ہوتی ہے. ہمیں یہ ہمیشہ مایوسی ہوتی ہے. جب مجاہدین گئے تھے، نواز شریف یہاں سے بڑی خوشی سے گئے تھے اور وہاں پر اعلان ہو گیا کہ جی بڑے فتح ہو گئی ہے، وہی مجاہدین کی گورنمنٹ ہوسٹائل ہو گئی تھی، ہمارے خلاف ہو گئی تھی ربانی کی رجیم میں. پھر جب طالبان آئے تو انہوں نے ہمارے جتنے بھی اینٹی شیعہ دہشت گرد تھے تو انہوں نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی. وہ یہاں پر آتے تھے، قتل و غارت گری کرتے تھے، پھر واپس جاتے تھے. انہوں نے نہیں ہماری بات سنی. تو ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے وہ کرنا چاہیے کہ آیا یہ جو بھی حکومت آئی ہے یہ کس طرح چلے گی. ہمیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم ہر جو حکم دیں گے اور وہ سارے تسلیم خام کر کے ہماری بات مانیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. وہ اپنی پالیسی کو میرے خیال میں انڈیپینڈنٹ رکھیں گے کہ یہ ان کو یہ نہ افغان عوام میں یہ تاثر چلا جائے کہ یہ جی پاکستان کے پٹھو ہیں یا یہ پاکستان کے پپٹس ہیں. They were not like میرا نہیں خیال وہ یہ تاثر جانے دیں گے. وہ نہیں جانے دیں گے نا. تو then they have to show that وہ کریں. اب جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور وہ گھس گئے وہاں پہ، وہ کیوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے افغانستان کو اوور رن کرنا بہت آسان ہے. اگر آپ برٹش فورسز کو دیکھیں، اوور رن کر جاتے ہیں، اس کے بعد مسائل کھڑے ہوتے تھے. اس کے بعد آپ سوویت یونین کو دیکھ لیں، کس طرح کابل پہنچے، پورے افغانستان میں پھیل گئے، کسی نے نہیں روکا. ابھی امریکنز آئے تھے، ابھی طالبان آئے ہیں. تو اوور رن کرنا از ناٹ اے بگ پرابلم افغانستان میں. اس کے بعد جو مزاحمت آتی ہے نا، وہ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. ابھی یہ جو طالبان ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ جی ان کا ٹیسٹ ہے، ابھی اگر یہ انکلوسیو نہیں رکھیں گے، اٹس اے 90% پشتون موومنٹ جو طالبان کا ہے. تک پشتون اکارڈنگ ٹو دا CIA فگر 38% ہے، کوئی کہتا ہے 48% ہے، تو پشتون کہتا ہے میں 60% ہوں یا 60 سے اوپر ہوں تھوڑا سا. لیکن باقی جتنی بھی ہے وہ اٹس اے ملٹی ایتھنک اسٹیٹ. تو جب تک باقی کمیونٹیز کو آپ انکلوسیو نہیں ہوں گے، ان کا حصہ بیچ میں نہیں ڈالیں گے، تو مزاحمت آئے گی. اور یہ جو دوستم بھاگ گیا ہے، تانور بھاگ گیا ہے، امراللہ صالح بھاگ گیا ہے، ابھی ہندوستان جیسی قوتیں جو ہے نا وہ اس کا استفادہ کریں گی. صحیح. چلیں ایک بریک کا وقت ہو گیا. میں نے بریک لینی ہے. علی خان صاحب، اب یہ بریگیڈ صاحب نے بھی بھاگنے کا لفظ استعمال کر لیا ہے. میں نے اشرف غنی کے میں نے خود کہہ دیا کہ بریگیڈ صاحب استعمال کرتے، میں نہیں کروں گا. لیکن بریگیڈ صاحب نے کہ میں بھی نہیں کروں گا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو سوال. طاہر خان صاحب، یہ عبداللہ کا سٹیٹمنٹ آیا ہے. ابھی انہوں نے کہا جی اشرف غنی ملک چھوڑ کے بھاگ گیا. جی، یہ عبداللہ کہہ رہے ہیں اشرف غنی ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، اللہ ہی سے پوچھے گا. ہاں بیسیکلی یہ تو ٹھیک ہے، اگر کیونکہ مصالحتی کونسل کے چیئرمین ہے جی، اور وہاں پروٹوکول میں اس کا دوسری پوزیشن بھی ہے، تو اس کی اطلاعات درست ہوں گی، کیونکہ اس نے اس کو سابق صدر بھی کہا ہے 7 بیان میں. اور یہ تو درست ہے کہ کیونکہ ویسے رائیولری ان کی ہوتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھیں انتخابات دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہوگا، بریگیڈیئر صاحب بھی ہمیں وہ کر دے، کہ 2 صدور نے ایک دن میں حلف اٹھائے ہوں اور 2 کہیں کہ میں صدر ہوں. لیکن وہاں کابل میں ہوا اور کسی نے اس کو منع بھی نہیں کیا ڈاکٹر عبداللہ کو، کیونکہ وہاں پر سیکورٹی فورسز کا بریگیڈیئر صاحب زیادہ بتا دیں گے کہ تھوڑا سا اثر ہوتا ہے ایتھنک والا اس کا نا، اور انفلوئنس ہوتی ہے وہاں پہ. تو چلو وہ تو الگ موضوع ہے، تو وہ تو چلے گئے ہیں. اب جو اس نے کہا کہ اللہ اس سے پوچھے گا، تو یہ جو افغانستان کی حالت ہے، تو یہ تو شاید کسی کی توقع نہیں تھی نا. 20 سال امریکیوں نے وہاں پر وہ گزارے، اور فوج کا جو اب یہ بھی غیر مناسب ہے کہ ہم فوج پہ ڈسکشن کریں، لیکن افغان خود سوالات اٹھا رہے ہیں. اور ٹھیک کہا آپ نے، جو بائیڈن کا جو بالکل آپ نے ٹھیک کہا، وہ کہہ رہے لڑے نا، ہم تو آپ کے ساتھ ابھی بھی ایئر اسٹرائک بھی کر رہے ہیں. آپ 3.5 لاکھ ہے، آپ کو $1 ٹریلین آپ کو دیے ہیں، آپ کی تربیت کی، اور امریکن کی تربیت بالکل اسٹرانگ ہے. لیکن ول تو پھر آپ نے خود دینا ارادہ. لیکن میں دیکھ رہا تھا BBC CNN بھی، وہاں پہ باقاعدہ طور پر یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ افغان لوگوں کے بیچ اس وقت ایک فیلنگ آف بیٹریل ہے امریکہ کی طرف، بالکل کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. میں یلڈا حکیم کو سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ فیلنگ آف بیٹریل یہ ہے کہ جی آپ نے ہمیں کہا تھا ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ نیشن بلڈنگ کریں، ڈیموکریسی لے کر آئیں، اداروں کو مضبوط کریں، آل آف اے سڈن ایک انخلا ہے اور پوچھا بھی نہیں. آپ سوشل میڈیا افغانستان کا دیکھیں نا، یہی لوگ پوچھ رہے سوالات، اور وہ سب تک. اچھا وہ لوگ بھی
جو کہ صدر اشرف غنی امریکہ صاحب کے کو بڑے کیا حامی ملا ہے؟ امریکہ کو کیا ملا ہے؟ امریکہ کو 20 سال امریکہ رہ کے $2 ٹریلین لگا کے کیا اور ملا؟ لوگ امریکہ سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی تربیت کہاں گئی، آپ کی وہاں جو آپ روزانہ کہتے تھے سپورٹ اور یہ اور وہ، ابھی صدر بائیڈن تو وہی بات کر رہے ہیں کہ آپ لڑے نا، ہم نے تو جو کرنا تھا وہ آپ کے ساتھ کیا ہے. ایک یعنی بات کہ بائیڈن صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ خون خرابہ ہو، جنگ ہو؟ نہیں وہ تو نہیں چاہے گا، لیکن وہ افغان کو روک نہیں، تو ان نہیں کی سکتے. توقع تو یہی تھی نا کہ اگر طالبان ٹیک اوور کرنے کی کوشش کریں گے، ہم 3 لاکھ کی فوج ٹرین کر کے دیکھے جا رہے ہیں، وہاں پہ جنگ ہوگی، ہم ادھر سے جائیں، یہ آپس میں لڑیں اور فیصلہ کر لیں کہ کون حکومت کرے گا. میرا شاید سے آپ سے اتفاق نہ کروں، لیکن اچھا ایک اور اگر آپ مجھے 2-3 سیکنڈ اجازت دیں، یہ جو طالبان کی جو ایڈوانس ہے نا آگے، یہ جو غیر متوقع ہے، بالکل کہا کہ بالکل غیر متوقع ہے، لیکن طالبان کی اسٹریٹجی دیکھیں نا، لوگ طالبان کو کچھ بیوقوف سمجھتے ہیں. انہوں نے شروع کہاں سے کیا؟ شمال سے. ایسی شمال کبھی طالبان کا گڑھ نہیں رہا. ٹھیک، وہ شروع ہوئے ہیں کندہار سے اور پھر جناب ہوتے ہوئے پھر مشرق کو، تورخم اینڈ میں آ رہے ہیں. نہیں تورخم تو ہو گیا نا، تورخم. اور شمال میں کون سی جگہ؟ جوزجان جو جنرل دوستم کا گڑھ ہے، چبرغان میں اس کا گڑھ ہے. بدخشان جمعیت اسلامی کا گڑھ ہے، تاجکوں کا، وہ تقریباً ٹوٹل اب تو ٹوٹل ان کے پاس ہے. تو لہٰذا انہوں نے شمال سے شروع کیا اور پھر ہوتے ہوتے پھر اس کی طرف چلے گئے، اس کے ایران کے بارڈر کے قریب 3 صوبے، نیمروز، فرا، ہرات، اس کو بھی لے لیا ہے. تو وہ بڑے اسٹریٹجی سے آگے گئے ہیں. 1-2 سیکنڈ میں کہ ہمیں اختیار کرنی کے پڑے. جو ڈیلیگیشن آج آیا ہے نا، یہ تمام طالبان کے مخالفین ہیں، یہ اینٹی طالبان لوگ ہیں. صلاح ربانی ہے اس میں، سابق وزیر خارجہ جمعیت اسلامی کے ہیڈ. میر رحمان رحمانی ہے، اسپیکر ہے قومی اسمبلی کے، جس کا 2 دن پہلے بیان آیا تھا کہ شمال میں ان بریکیبل، اس نے کہا تھا، نہ ٹوٹنے والی اتحاد بن گیا ہے طالبان کے خلاف. یہ 2 دن پہلے بیان ہے، پڑا ہوا ہے. پھر اس میں کریم خلیلی ہے، حزب وحدت کے ایک گروپ کے سربراہ. پھر اس میں محمد محقق ہے، وہ بھی حزب وحدت کے سربراہ ہے. یونس قانونی سابق نائب صدر. اور ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا غلط ٹائم ہے. نہیں، لیکن پاکستان ممکن ہے گورنمنٹ ہمارے اوپر یہ الزام لگاتی رہی ہے کہ جی پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان ایئر فورس کے اوپر بھی الزام لگایا، اور ہم یہاں پہ ڈیلیگیشن جو اینٹی طالبان ہیں ان کو بھی بلا کے ان سے بات کر رہے ہیں. وزیر صاحب سے آپ ضرور یہ پوچھ لے کہ اس کی نہیں آپ پوچھیں گے، میں ضرورت نہیں کر سکتا، کہ آپ جب وہاں پر طالبان کابل کے اندر گئے ہیں، جا رہے ہیں اور چلے جائیں گے، پاکستان افغانستان کے کنٹرول میں آ گیا ہے اس وقت، جو کہ میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ مذاکرات کا وہ ابھی فی الحال چیپٹر کلوز ہے. تو ان سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے بعد آپ ان کو بلائیں، آپ رابطہ ضرور رکھیں، اور پھر اینٹی طالبان ٹوٹل. جی فاروق صاحب، کیا منطق ہے اس کی اس ٹائم پہ، جب آلریڈی وہ کہتے ہیں کہ طالبان نے ٹیک اوور کر لیا ہے، تو اینٹی طالبان ڈیلیگیشن کو آپ نے بلایا اور ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، کیا حاصل کریں گے اس؟ دیکھیں، بنیادی چیز جو ہے وہ پھر میں آپ کو یہ کہوں کہ پاکستان کی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کے اندر ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنے. جو پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ایک انکلوسیو اپروچ کی ضرورت ہے. الٹیمیٹلی جو ہے وہ یہ آج نہیں ہے کہ آج ایک جو ہے وہ ٹیک اوور ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر حالات جو ہے وہ بالکل پرامن ہو جائیں گے اور معاملات آگے نہیں چلیں گے. وہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. پاکستان کو جو ہے وہ ایک پرامن افغانستان جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے. جو ہمارا اکنامک جو پاکستان کے پلانز ہیں، جو سینٹرل ایشین ریاستوں تک جو ہماری ایکسیس کا جو معاملہ ہے، وہ تمام تر افغانستان سے گزر کے وہ پایا تکمیل تک جو ہے وہ ٹھیک ہے بات، لیکن وہی ہے نا دیٹ وی ہیو ٹو ڈیل ود دی سچویشن ویری وائزلی. فاروق صاحب، نہیں کہ وہ یہ سوال تو ان کا ہے. ویسے یہ اور بات ہے کہ ہمارے اوپر تو الزام لگاتے رہے افغان گورنمنٹ والے کہ ہم طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ناؤ دیٹ طالبان ہیو ٹیکن اوور، وی آر ہوسٹنگ این اینٹی طالبان ڈیلیگیشن ان پاکستان. وائی سو؟ نہیں دیکھیں ایسا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں، ہر چیز کو دیکھنے کا ایک اپنا پرایا ہے نا. سامنے نظر آتا ہے کہ اینٹی طالبان ہے، دوسری جانب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تو اس کی کوششیں ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ امن قائم ہو. تو آپ نے جو ہے وہ سب کے ساتھ بات کرنی ہے، چاہے وہ طالبان ہیں، چاہے وہ طالبان کے علاوہ وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی وہاں پر قومیں بستی ہیں، ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو آپ نے انگیج کرنا ہے. تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ٹوٹلی آئسولیشن اختیار کر لیں، اور یہ آج کا عمل نہیں ہے. پاکستان تو ان سے کافی دیر سے جو ہے وہ رابطے میں ہے، اور جتنی تیزی سے یہ سچویشن جو ہے وہ بن رہی ہے اس دوران یہ تمام تر صورتحال، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج صبح ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ
شام کو جب وفد پاکستان آ گیا، ایسی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان نے ایک کوشش کی تھی کہ ایک اس سے 15-20 روز پہلے بھی کہ کانفرنس یہاں پر ہو، جس کانفرنس میں افغانستان کے اندر ایک پرامن سیٹلمنٹ کے معاملے کو آگے پہنچایا جائے. اور طالبان بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں افغانستان میں سوائے اشرف غنی کے. تو لہٰذا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں پر وہ کوئی کوشن یا ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اگر انہوں نے بھی اس چیز کو سسٹینیبلی آگے لے کے چلنا ہے اور افغانستان کو خانہ جنگی سے بچانا ہے تو یہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ مل کے اکٹھے چلنا ہوگا. اوکے، مجھے اب یہ بتائیے، جہاں پہلے ہم نے بات شروع کی تھی طالبان حکومت کی ریکگنیشن کے حوالے سے، انٹرنیشنل لیول پہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے حال ہی میں کہ کوئی بھی ایسی حکومت جو بائی فورس حاصل کی گئی ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں. پہلے جب طالبان کی حکومت تھی پری 9/11 تو there were only 3 countries جنہوں نے ریکگنائز کیا تھا. ایک پاکستان تھا، ایک سعودی عربیہ تھا، ایک UAE تھا. تو ابھی پاکستان انتظار کرے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا کیا رسپانس ہے اور اس کے مطابق طالبان کو ریکگنائز کرے گا، یا پھر کوئی بائی لیٹرلی ڈیسیژن لے گا طالبان سے بات چیت کر کے. اور طالبان کے تعلقات اس وقت پاکستان کے ساتھ کیسے ہیں سنس دے ٹیکنگ اوور افغانستان، اور افغانستان میں ہونے والی ایکٹیویٹی کا اثر پاکستان میں پڑتا ہے، تو ہمارے ان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں ابھی اسٹیٹ لیول پہ؟ دیکھیں یہ تو بات نہیں ہو سکتی کہ آپ جو ہے وہ بالکل بات چیت ہی نہ کریں، آپ رابطہ ہی نہ ہو آپ کا. دیکھیں پاکستان تو ڈے 1 سے جب سے یہ مذاکرات کا عمل شروع ہوا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کنسسٹنٹ موقف رہا اس حوالے سے. آج جو کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو دوحہ میں مذاکرات ہو رہے تھے، یہ بات انہوں نے آج سے 10-15 سال سے کنسسٹنٹلی اس بات کو دہرا رہے تھے. وہ یہی وجہ ہوئی کہ جب آپ بالکل وہاں سے نکلے ہیں بڑی ہیسٹ کے اندر آپ وہاں سے، اور یہ تمام صورتحال بجائے ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کو منطقی انجام تک پہنچاتے، اس کو اس کی کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے، وہ کنکلوژن پہ پہنچنے سے پہلے ہی یہ مرحلہ سامنے آ گیا. کیونکہ جب 3 لاکھ وہاں پر 1.5 لاکھ سے زائد جو ہے وہ نیٹو کے ٹروپس موجود تھے، امریکن آرمی وہاں پہ موجود تھی. جب وہ وہاں سے وڈرال ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ تمام تر علاقے جو ہے وہ طالبان وہاں پر ٹیک اوور کرتے آئے ہیں. اب جو ایک صورتحال بن چکی ہے، وہ صورتحال کا بغور جو ہے وہ حکومت بھی جائزہ لیے ہوئے ہے، اور سارے مرحلے کے اوپر جو پاکستان کے مفاد میں وہ ڈیسیژن ہم کریں. جی ٹھیک ہے. بریگیڈ صاحب، پاکستان سے کیسے تعلقات ہیں طالبان کے؟ دیکھیں پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہے نا، ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ڈکٹیشن نہ ہو. افغان جو ہے نا اس کو بہت زیادہ ریزینٹ کرتا ہے کہ جب آپ اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، فارن پالیسی آپ کی کیسے ہوگی، آپ نے ہند کے ساتھ تعلقات اس طرح رکھنے، آپ نے ایران کے ساتھ اس طرح رکھنے. یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہماری صرف یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے آپ جس کے ساتھ مرضی تعلقات رکھیں، ہندوستان کے ساتھ بھی رکھیں، ایران کے ساتھ بھی رکھیں، سینٹرل ایشیا، رشیا، جس کے ساتھ بھی ہیں، ان تعلقات کا پاکستان ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی ان کی انٹیلیجنس ایجنسی سے مل کے پاکستان میں سبوٹاج کریں، یا پاکستان میں جو ایسے گروپ ہیں آپ ان کی پشت پناہی کریں. بالکل صحیح ہے. چاہے دیٹ برنگس می ٹو اندر امپورٹنٹ کویشچن، کیونکہ وقت کم ہے. یہ جو افغانستان کی سرزمین ہندوستان استعمال کر رہا تھا آج سے پہلے پاکستان کے خلاف، اس میں بھی اب آپ کو لگتا ہے چیپٹر کلوز ہے؟ میرے خیال میں اس میں بہت کمی ابھی آئے گی، لیکن ہمیں بالکل 100% وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے ہوا ہے کہ اینٹی شیعہ گروپس وہاں پر موجود تھے جو آ کر قتل و غارت گری کرتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے. معین الدین حیدر صاحب پہلے گئے ادھر، طالبان حکومت سے پہلے انکار کر گئے کہ یہاں پر نہیں ہے. بعد میں جب ہم نے پروف دیے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مجاہد ہے، کوئی ایسے غلط کام نہیں کر رہا ہے. تو ہمیں مطلب ہے کہ بالکل ان کے اوپر 100% بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بالکل ایسے گروپس کو جو ہے نا وہاں پر بالکل روک لیں گے اور کوئی نہیں ہوگا. تو ہمیں، اور دوسری یہ بات جو ابھی ہو رہی تھی، میں اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے 2 دفعہ غلطی کی ہے. گلبدین حکمتیار کے ٹوکرے میں سارے انڈے ڈال دیے تھے اور اس کا ہمیں بڑا نقصان ہوا. اس کے بعد ہم نے طالبان کے ٹوکرے میں جو ہے نا سارے انڈے ڈالے، ہمیں نقصان ہوا. میرے خیال میں یہ جو ہم لوگ آئے ہیں اس وقت پاکستان میں، ان کی سپورٹ ہے، اسٹینڈنگ ہے افغانستان میں، اور ہمیں ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے اور ان کو طالبان کے ساتھ ان کے ملاقات کرانی چاہیے تاکہ ایک انکلوسو گورنمنٹ بنے، ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنے. جب تک براڈ بیسڈ گورنمنٹ نہیں ہوگی اور تمام ایتھنک کمیونٹیز افغانستان کی اس میں نہیں حصہ دار ہوں گے، میرے خیال میں افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. تو میرے خیال میں یہ دور اندیشی ہے کہ آپ ان لوگوں کو استعمال کریں کہ افغانستان میں آگے مزاحمت نہ ہو. جو بھی حکومت آئے وہ ایسی حکومت ہو جس کی مزاحمت نہ ہو. طاہر خان صاحب، آنے والے دنوں میں افغانستان طالبان ٹیک اوور
کر چکے, چیزوں کو سیٹل کر لیتے ہیں, پاکستانیوں کے لیے کیسا ماحول ہوگا وہاں پہ؟ پاکستانیوں کے لیے ماحول تو اس لیے اچھا ہونا چاہیے کہ پاکستان افغانستان کی وجہ سے بہت سفر کیا ہے پاکستان نے, اور وزیر اعظم ٹھیک کہتے ہیں کہ جو ہمارے 70,000 لوگ پاکستان کے ان کی جان لی گئی ہے اسی جنگ کی وجہ سے لی گئی ہے. 80 کی دہائی تک پاکستان میں کلاشنکوف کو کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن جب سوویت یونین روسی وہاں آئے تو پھر ہمارا ملک اسے وہ بن گیا. لیکن ہمارے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ ہمیں بہت احتیاط سے جانا. طالبان میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک یہی کہ پاکستان طالبان کی وجہ سے بہت ان کو نقصان ہوا ہے ہر لحاظ سے, اقتصادی لحاظ سے بھی, لیکن ایک اور بھی ہے کہ وہ خوش نہیں ہے, وہ کہہ رہے کہ پاکستان نے ہمارے مجبوریوں سے فائدہ بھی اٹھایا ہے. تو یہ بھی ایک وہ ہے. اب ہمیں ڈیل کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, ان کو چھوڑنا چاہیے. یہ آج سٹیپ بڑا غلط ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا وزٹ, یہ جو وزٹ ہوا ہے. نہیں, بریگیڈ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہیں ڈالنے چاہیے. ہاں وہ ڈال, لیکن وہ دیکھو نا پہلے دن تو آپ نہیں لا سکتے نا ان کو. آپ نے کیا میسج دیا ہے؟ ان کی جب خبریں آئیں گی, کل چھپے گی, نام چھپیں گے, تصویر چھپے گی, تو وہاں کیا امپریشن جائے گا طالبان کو؟ طالبان تو اتنے حساس لوگ ہیں. تو ہماری انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم بات کر رہے ہیں. اگر ہم انڈیپینڈنٹ ہیں تو پھر ہمیں دوسروں کو بھی, حامد کرزئی بار بار کہتا تھا کہ پاکستان میں کہتا تھا کہ آپ فورن پالیسی, شاید سچ نہ بولتا ہوگا. لہٰذا اگر ہم اپنے انڈیپینڈنٹ کی بات کرتے ہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ طالبان سے ڈر کے ہم بات ہی نہ کریں. آپ ضرور کریں, آپ ضرور کریں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے. یہ اگر آپ کو موقع ملے نا طالبان سے پرائیویٹ, یہ طالبان کو اب سمجھنا چاہیے. طالبان کو بھی اب جوش کے ساتھ ہوش سے سوچنا چاہیے. سمجھنے تو, اور وہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ 90 کی دہائی کے طالبان, انہیں بھی اب ایوالو کرنا چاہیے, ارتقاء کے عمل سے گزرنا چاہیے, انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے, اور انہوں نے کیا ہے ڈپلومیسی. چلو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس کا کیا فائدہ ہے ان کو بلا کر کے آپ ان سے سنیں, چلو میسج دے کے دو, اس میں ہمارے میرا خیال ہے کہ اس کو پھر کسی اور دن کے لیے رکھیں, کیونکہ ٹائم بالکل ہی ختم ہو گیا. بالکل پروگرام کٹ جائے گا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کیسے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.